अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हफ्ते की बड़ी ख़बरों पर नज़र डालेंगे, लेकिन आगाज़ यहीं से करेंगे कि ईरान इज़राइल जंग बंदी, जिसको अमेरिका एक फ़रेब के तौर पर होते हुए यानी जो आगे बढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान में, जिस तरह की जंग बंदी के हवाले से दूसरे मरहले की बातचीत के लिए ईरानी वफ़द पहुंचा। बहरहाल उसने फौरी तौर पर फिर वहाँ से वो निकल भी गया, अपने जो डिमांड्स थे वो सामने रखे, लेकिन अमरीकी वफ़द यहाँ पर नहीं पहुँचा। लेकिन पॉजिटिव बहुत सारी साइंस सामने आई। लेकिन इसी के साथ अगर सिर्फ चंद यानी 10-12 घंटों की अगर हम बात करें तो वो ये सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप पर वाइट हाउस में एक प्रेस डिनर, या फिर हम ये कहें कि वाइट हाउस के जो करस्पॉन्डेंट्स हैं तो उनके एजाज़ में इशाइया तरतीब दिया गया था, डिनर तरतीब दिया गया था। इसी डिनर के दौरान 5 राउंड फायरिंग होती है और डोनाल्ड ट्रंप को मुबैना तौर पर निशाना बनाने के लिए एक शख्स की जानिब से हमला होता है, जिसको पकड़ लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हवाले से अपनी जो है कहा कि दूसरी मरतबा फिर एक मरतबा इनको निशाना बनाया गया। बहरहाल किस तरह का ये हमला था इस पर हम बात करेंगे, और फिर साथ ही साथ अमन के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं यानी ईरान और इज़राइल जंग के हवाले से, तो कौन इसके दरमियान अब भी रुकावट बना हुआ है, कौन चाहता है कि अमन हो, कौन चाहता है कि अमन ना हो, और साथ ही साथ पॉजिटिव साइंस और इसके साथ साथ चैलेंजेस क्या हैं उस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ एक और जंग जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान चल रही है, और इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि एक नया मोड़ सामने आया है। नए मोड़ से मुराद ये है कि रशिया की जानिब से एक और शदीद नौइयत का हमला किया गया, और छोटे हमले भी हुए, लेकिन यूरोपीय यूनियन किसी सूरत यूक्रेन को नहीं छोड़ रही है, बल्कि मुकम्मल तौर पर भरपूर अपने वसाइल से यूक्रेन को जो है वो लैस किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल हंगरी ने, स्लोवानिया ने अपने आप को इससे अलहदा कर लिया है। इस पर हम बात करेंगे। इसराइल लेबनान जंग बंदी किस तरह की है, किस नौइयत की है, जबकि आईडीएफ के हमले जारी हैं, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो गज़ा में हो, चाहे वो फ़लस्तीन में हो। अब इसी दौरान हम ये भी देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में बल्दी इंतखाबात हुए, ये किस तरह के इंतखाबात हैं इस पर भी हमारी नज़र होगी। और इसके साथ साथ यानी अपोजिशन मुक्त भारत और बीजेपी की क्या वाकई जो है इस ज़िमन में, जो हमेशा इन्होंने कहा, अपोजिशन मुक्त तो नहीं कहा, बहरहाल मुख्तलिफ इन्होंने बातें कही हैं कि कौन किस तरह से, कांग्रेस मुक्त कभी कह दिया, कभी किसी से मुक्त कह दिया, अलग अलग टैक्स दिए गए। तो इस हवाले से क्या वाकई बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी रही है वो कामयाब रही, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ तेलंगाना में नई सियासी पार्टी सामने आई है, टीआरएस। अगरचे टीआरएस आप वही टीआरएस पहले वाली तो नहीं, ये थोड़ी तब्दील है। वो तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, ये तेलंगाना राष्ट्रीय सेना है। इस पर भी हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ मरदमशुमारी का जो अमल है जो शुरू होने जा रहा है तेलंगाना में, और फिर मुल्क के हवाले से भी हम बात करेंगे। आपके कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और मैं इब्तिदा ही में आपसे ये अर्ज़ करता हूँ, ये गुजारिश है कि जब भी फ़ोन करें तो वाज़ेह सवाल हो, आवाज़ भी थोड़ी सी, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है बाज़ वक्त, तो आवाज़ थोड़ी सी लाउडली, थोड़ा सा ज़ोर से आप बोलें, साफ अल्फाज अदा करने की कोशिश करें, और मुख्तसर सवाल हो। और इसके साथ साथ टीवी से डिस्टेंस बना कर रखें, फ़ोन पर बात करें, फ़ोन पर जो है आवाज़ को सुनें, तो आपका सवाल भी अच्छी तरह से हम शामिल कर सकेंगे और फिर उसका जवाब दिया जा सकेगा। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आपके कॉल्स शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अमेरिका ईरान के दरमियान जंग बंदी का जो एक अमल चल रहा है, दूसरे मरहले का जिसको कहा जा रहा है, जिस अंदाज में भी हो। और इसके साथ साथ जो चैलेंजेस भी हम देख रहे हैं, कशीदगी भी हम देख रहे हैं, कुछ पॉजिटिव साइंस भी हम देख रहे हैं। तो माजिद साहब का मुशाहिदा क्या है? जी माजिद साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये देखा जा रहा है कि जंग बंदी में तोसी हो गई है। जी 22 अप्रैल को डेडलाइन थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। उसके बाद कहा कि नहीं, फिर जहन्नुम का, ये खैर जहन्नुम का ही दारोगा है ना, ये जहन्नुम का दरवाज़ा खुल जाएगा, पुल और तनसीबात सब तबाह कर दिए जाएंगे, ये उनकी धमकी तो आई। उसके बाद वो जो नाकाबंदी तो चल रही है, आप नए उसकी
تو یہ 22 پھر ہم نے کہا بھی 22 کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بس ایک ایک لمحہ ہم بھی کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے. اس کے بعد اچانک ہوا کہ نہیں، یعنی کوئی مدت نہیں، بغیر مدت کے جو ہے جنگ میں توسیع، اس لیے کہ میڈیٹر کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا وقت دیجیے، ہم سنا رہے ہیں. تو اس دوران میں یہ کہا گیا ہے کہ جمعے کو وفد آئے گا. خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جمعے کو وفد آئے گا، فلاں ہوگا، جو کچھ ہوگا، لیکن جمعے کو تو نہیں آیا. جمعے کی شام میں ایران کا وفد ضرور آیا. ہفتہ کل دن بھر وہ پاکستانیوں جو ہے میڈیٹر کے ساتھ رہے، اپنی بات رکھ دی. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ ان کے داماد اور ان کے جو مشیر ہے، دونوں کی لیڈرشپ میں ایک وفد آ رہا ہے، اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہے. لیکن ابھی ایران کا وفد جو وزیر خارجہ عباس رخچی کر رہے تھے، وہ وفد آیا بھی، اپنی بات رکھا بھی اور چلے گیا. اب وہ عمان میں ہیں، اب شاید شام تک وہ ماسکو بھی چلے جائیں گے. تو خیر یہ تو جیسے ہی یہ وقت گیا ایران کا، تو امریکہ کے وفد کی آمد کے بارے میں تھی، لیکن اب یہ بتایا کہ وہ ابھی وفد نہیں آئے گا. البتہ کچھ ادلا بدلی ضرور ہوئی ہے. جو پروپوزلس ہے جنگ روکنے کے لیے، تجاویز ہیں، اس پر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ حد تک، جیسا ہمارے ساتھی بتا رہے تھے، کہ مثبت پہلو بھی سامنے آ رہا ہے. تو دیکھیں کیا ہونے کا ہے. لیکن اس دوران میں آپ نے جو وائٹ ہاؤس کا جو معاملہ بنا، یہ ایک پراسرار چیز ہے. اس کے پیچھے کیا ہے، خیر مشتبہ شخص کو تو پکڑ لیا گیا ہے، لیکن ہائی یعنی ٹاپ سیکورٹی کے ہوتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے اندر، وہ بھی ڈائننگ ہال میں جہاں سب بیٹھ کے ہماری نمائندے وغیرہ تھے، یہ ہونا اس وقت کہیں نہ کہیں کچھ سسٹم میں، ایڈمنسٹریشن میں، وائٹ ہاؤس کے ایڈمنسٹریشن میں کہیں نہ کہیں لیک ہے یہ، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش ہوا. خیر ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کرانا چاہ رہے تھے وہ شاید نہیں کر پا رہے، نہیں کر رہے. جو کچھ ہے پیچھے دیکھیں کہ اس کا آگے کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں پہلے کالر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لائن پہ ہوں بھائی. جی کون کہاں سے؟ آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد غوث الدین ہے. جی غوث الدین صاحب، سوال. جی سوال یہ ہے کہ میں ماجد صاحب سے کچھ مشورہ لینا چاہ رہا تھا. جی میں جو ہے ایک ایجنسی، ٹریول ایجنسی تھی، جی ٹریول چیپٹر نام کی. اس یورپ کے لیے میں اس میں جو ہے کچھ پیسہ انیشیلی اماؤنٹ دیا تھا. وہ 1 سال سے وہ لوگ میرے کو گھما کے رکھ دیے. اس کے بعد میں ابھی جو ہے وہ مجھے پتا چلا کہ اخبار میں بھی آیا کہ جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن والوں نے ان کو پکڑا ہے اور وہ فیک نکلی. اب میرا 1 لاکھ وہاں پھنسا ہوا ہے، تو میں کس طریقے سے وہ 1 لاکھ واپس لے سکتا ہوں؟ کیا میں جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن کو کوئی اپلیکیشن دوں، یا پھر یا میں جہاں رہتا ہوں وہاں ایریا کے پولیس اسٹیشن میں کچھ جا کے ملوں؟ میرے کو مجید صاحب سے مشورہ چاہیے. اچھا یہ بتائیے، ان کو پکڑ لیا گیا یا کارروائی کس طرح کی ہوئی، اور کیا آپ کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں، اور کیا ان کے کچھ ایسٹس وغیرہ ہیں؟ کیا میرے پروسیس ہے پاس آگے کا پورا بتائیے. پروف ہے، میرے پاس اگریمنٹ کیا ہوا ہے پورا ان کا. نہیں ٹھیک ہے، آپ کے علاوہ بھی اور بھی کوئی لوگ ہیں یا صرف آپ ہی کا؟ میں وہ لوگ مجھے کبھی کسی کا پتہ نہیں دیے، حالانکہ وہ کے پی ایچ بی جو اپنا لولو مال ہے اس کے بازو 7 فلور پہ ان کا آفس تھا. نہیں وہ لوگ تو نہیں دیں گے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیا پولیس اسٹیشن میں جو کارروائی ہوئی اس حوالے سے آپ نے کچھ معلوم کیا؟ کیا کس قسم کا کیس ہوا ہے ان کے خلاف؟ پیپر نیوز ہی دیکھا تھا میں. اچھا ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے ماجد صاحب بتائیں گے آپ. جی بھائی صاحب. دیکھیے آپ جو رقم ٹریول ایجنسی کو دیے ہیں، اس کی ریسپٹ یا کوئی ایسے ڈاکومنٹ جو رقم کی جو ہے پیمنٹ کے بارے میں ہے، اس کے ساتھ فوری آپ جہاں یہ ٹریول ایجنسی ہے اس کا جو دائرے کے تحت پولیس اسٹیشن آتا ہے وہاں فوری جائیے اور اپنی شکایت درج کروائیے. تو اور اس کے ساتھ کیونکہ اگر وہ اریسٹ ہو گئے، عدالت میں پیش ہو گئے، تو عدالت یہ پوچھے گی کہ بھائی پیمنٹ کیسے کریں گے. تو آپ بھی جو ہے اس میں اگر آپ پہلے سے ابھی سب داخل کر دیں اپنی بھی عرضی، تو پولیس والے بھی اس کے ساتھ جو ہے اس کیس کے ساتھ اس کو بھی شامل کر لیں گے. تو ایک راہ نکلے گی. خیر وہ کس طریقے سے ان کے سیز اسسٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یا وہ بھی بیچارہ جو ہے ننگا بھکا ہے، جو ٹھیک ہے صاحب جیل میں ڈال دو، ایسے ہی ہوتا ہے. الفلاح بول کے ایک میں جو ہے 2000 کے دوران جو ہے بڑی ہوتی تھی، کئی لوگ جو ہے ایجنسی ہوتی تھی، سرمایہ لگائے ہیں. تو خیر وہ سرمایہ کدھر چلے گیا کیا نہیں معلوم ہے. البتہ ہمیں ایک بار میں چنچلوا جیل گیا تھا میں،
تو جیل میں جو ہے صبح صبح دیکھا میں تو یہ صاحب لنگی ونگی پہن کے ارے منہ چھپا رہے تھے میرے سے. ارے ملا کیوں بھائی ذرا میں آپ لوگوں کے احوال پوچھنے آیا ہوں فریش. تو بولے اس کے بعد وہ الفلاح سعید بھائی نام, وہ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہو گیا, وہ بیچارے پریشان لوگ. تو ایسے کئی واقعات. تو کبھی کبھی ہم بھی جا کے دیکھتے ہیں جیلوں میں ہمارے جو لوگ نامی گرامی لوگ کیسے جو ہے کرتے ہیں, تو وہاں بھی جو ہے عجیب قسم کے چلتے رہتے ہیں وہاں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزوں میں آپ فوری طور پر اپنے پیسوں کی بازیابی کے لیے جدوجہد کریں. چار مینار بینک کا بھی یہی حساب ہوا, خیر کچھ لوگوں کو ملے پیسے, اور پروڈینشل بینک سکندرآباد کا وہ بھی بہت بڑا معاملہ تھا, وہ بھی. تو بہت سے ڈوبے. حیدرآباد اتنا ڈوبتا پتہ نہیں, کوئی بھی آؤ دھوکہ دے دیتا. اب تو سائبر جو ہے فراڈ بہت چل رہا ہے, فون کے اوپر آپ کو فراڈ ہو رہا ہے. تو یہ چیزوں سے بچیں اور کسی کے جال میں مت پھنسیں, کیونکہ ایک ایک پیسہ آپ کا محنت کا پیسہ ہے, اس کی حفاظت کریں. اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ڈاکومنٹ ہے, کوئی لوگ جعلی ڈاکومنٹ کے ذریعے آپ کو سازباغ دکھا کے بجاتے ہیں, بھیجا دیں گے فلاں دیں گے, آپ ایک امید میں پیسہ ڈالتے ہیں. تو بہتر یہ ہے آپ متعلقہ پولیس اسٹیشن کو رجوع. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. عبدالحمید نلگنڈا. وعلیکم السلام. جی عبدالحمید. جی باقر صاحب, سوال یہ ہے میرا کہ عبدالحمید نلگنڈا کہ امریکی. السلام علیکم. عبدالحمید نلگنڈا. جی باقر صاحب. ہاں بھائی. سوال یہ ہے میرا کہ عبدالحمید نلگنڈا. ہاں کہ امریکی ناقص سیکورٹی کی ہوا کھل گئی. جو دنیا میں بڑا الزام رکھتے پریزیڈنٹ کا ایسا ہے بولتے, وہ کہاں ہے بور؟ کیا کر سکتے ہیں. نہیں خیر چھوڑیے, دیکھیے خیر یہ ہمارے جو ہے کولیگ کہنا چاہیے, آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں اور بہت ہی معتبر کالر ہیں اور انقلابی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں. آپ اپنی آواز پھر ٹی وی پہ سنتے رہیں گے تو بڑا ڈسٹربنس بھی ہوتا ہے نا. تو سوال کر لیں اور البتہ جواب البتہ ٹی وی پہ ضرور سنیں. یہ عام طور پر یہ پہلے ہی جب بھی پروگرام شروع ہوتا ہے یہ بات برابر ہمارے ساتھی بتاتے رہتے ہیں. اس میں کیا ہے, ایک فیئرنیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی وہ بات کو آپ کسی کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ فون پہ ریکارڈ کر لیں, پھر بعد میں آپ بجا کے دیکھ لے سکتے ہیں, ریپیٹ کر لے سکتے ہیں اگر باقی سننا ہوتا. تو یوٹیوب پہ بھی ریکارڈ یہ جو ہے پروگرام جا رہا ہے الحمدللہ, تو آپ اس کو یوٹیوب پہ بھی آسانی سے, بچے ہر کسی کے پاس ہے, تو آپ باضابطہ کہ آپ کا سوال کیا تھا, جواب کیا آیا, وہ ساری چیزیں اطمینان سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جو دیکھیے سیکورٹی کا جو ہے یہ پورا انٹرنل ہے. یہ ابھی جو آپ ذکر کر رہے ہیں ساتھی وہی بتا رہے تھے, یہ پیورلی جب تک سسٹم میں جھول پیدا کیا جاتا ہے اور یہ خود سیکورٹی کا جو انچارج ہے وہ پوری طریقے سے اس نالج میں رہتے ہیں, ورنہ وائٹ ہاؤس کے ایک فرلانگ تک چڑیا بھی جو ہے پرمیشن سے پر مار سکتی, یہ حالت ہے وہاں. چونکہ جو ہیوی سیکورٹی, چونکہ وہ دنیا کے چودھری صاحب ہیں نا, تو انہوں اپنی سیکورٹی کو بہت زیادہ ہی رکھتے ہیں. تو یہ پوری طریقے سے یہ سیکورٹی کوئی چوک نہیں ہے, یہ پوری طریقے سے یہ کہیں نہ کہیں انٹرنل یہ سبوتاج کی یا پھر اسی کے اندر ان کے سسٹم کے اندر ہی یہ چیزیں ہیں, اور ان کی مرضی سے سیکورٹی کے جو ذمہ دار ہیں ان کی مرضی سے یہ ہوا سو ہے. خیر ایک سسپیکٹ کو پکڑے کرے جو بھی ہے وہ کہانی تو بتاتے ہیں, لیکن حقیقت سامنے آنے وقت لگے گا. یقین. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں چلکل گڑے سے بات کر رہا ہوں. جی آپ کا نام؟ عبدالرحیم. جی عبدالرحیم صاحب, سوال. وہ کل ہیڈرا والے آئے, آ کے جو ہے میرا ڈبہ توڑ دیے. اچھا. اور وہ کوئی پبلک کو کچھ آبجیکشن نہیں ہے, وہاں روڈ کا کوئی پریشانی نہیں ہے, مسجد سے تھوڑی دور پہ ہے اپنا چورستے کے اوپر. اچھا. اور وہ کل آ کے پورا توڑ کے لے کے چلے گئے, اس کے اندر وہ لائٹ کا میٹر ویٹر سب لے کے چلے گئے لوگ. میرا گزر اس پہ ہی تھا. اچھا. آپ کچھ رجوع ہوئے اس حوالے سے کسی سے کہ جو ہے؟ نہیں, ان کو نہیں, کسی کو کچھ نہیں بولے. ہم وہ توڑنے والے آئے تو ہم بولے ان
ये दूध का डब्बा है क्यों तोड़ रहे बोले तो जो है वो लोग नहीं वो कुछ नहीं, दूसरे लोग जो है ऑब्जेक्शन करते हमारे को और उसलिए जो है कंपलसरी तोड़ना है बोल के तोड़ के चले गए। अच्छा है ना। और एक चीज क्या है, जी, डब्बा पूरा ले लेके चले गए तोड़ के। अच्छा डब्बे के ऊपर जो है ट्रांसफार्म है, बाजू में झाड़ है, दोनों के बीच में डब्बा है, उत्ते में से निकाल के लेके गए। अच्छा अब मेरे को परेशानी है, एक तो अगर अपन फुटपाथ पे एक टेबल भी रख के कारोबार करे तो लाइट होना जरूरी है। अब मीटर भी लेके चले गए वो लोग। अच्छा ठीक, अब क्या करना, आप जरा राय दो मेरे, जरूर माजिद सर को बोल के। जरूर माजिद साहब सुन रहे हैं जी। माजिद देखिए, आप चिलकलगुड़ा है, आपके जो शायद मुकामी जो एमएलए हैं, शायद पद्माराव का आता होगा, अच्छे आदमी हैं, आप उनसे रजू करें। ये चीज़ें हो रही हैं और इस पर जो है अपना एहतजाज दर्ज कराएं। और दूसरी बात ये, अगर किसी ऑब्जेक्शन है नहीं है, कल इनकी जो है पर्जा पालना भी होता है पीर के दिन हाइड्रा के ऑफिस में। आप बाकायदा जाइए, कोई ऐसी बात चोरी का बात नहीं है, ये बाकायदा मीटर वगैरह ये सब सरकार से मंजूर हुई है, उसी के बाद ही हम बैठे हैं इजाज़त से, बल्दिया का टैक्स भी देते हैं। तो हैदरा का कल जो है दोपहर के बाद खुद हैदरा के कमिश्नर जो है वो रिसीव करते हैं। आप बाकायदा एक अप्लीकेशन दें, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी लें। कहाँ पर ये इनका हैदरा का जो ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है जो है, तो यहाँ। दूसरा जो है मंगल के दिन आप प्रजा पालना बेगमपेट में, वहाँ डॉक्टर जी चिन्ना रेड्डी बोलकर रहते हैं, उनको भी वही जो हैदरा को एड्रेस करें, उनको एड्रेस करते हुए वो भी एक दें। और मुतालिका एमएलए, अगर आपके एमएलए पद्माराव हैं तो उनको भी दें, वो एक अच्छे अवामी कायद हैं, उनके साथ भी रुजू करें और कहा कि ये इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और मुझको रोज़गार से महरूम किया जा रहा है। ठीक है, मुझे रोज़गार से महरूम किया जा रहा है तो मुझे कोई मुतबादिल रोज़गार या मुतबादिल साइट दीजिए, अगर ऐसा ही है। क्योंकि बल्दिया के पास, सरकार के पास काफ़ी ज़मीन है, तो आप देखिए बेरोज़गारों कब तक ये बेरोज़गार करेंगे। आप देखिए ये लायबिलिटी बन सकता है, हाइड्रा कांग्रेस हुकूमत के लिए नुकसान रसा हो सकता है। अभी गुज़िश्ता दिनों यानी BRS पार्टी का एक बड़ा इजलास हुआ था जगत्याल में, उसमें उन्होंने कहा कि अगर वो इक़्तिदार खैर आएंगे नहीं आएंगे सवाल अलग है, लेकिन उनका ये जो ऐलान है कि जो पहली फ़ाइल होंगी वो हाइड्रा को ख़त्म करने के बारे में। तो इसका से अंदाज़ा होते हैं कि किस तरीके से, ठीक है आप फुटपाथों को सही कीजिए, लेकिन जो कुछ गड्ढे हैं फला हैं, यकीनन फुटपाथ नहीं होंगे, लेकिन जो मुतबादिल अराजी जो फुटपाथ से हटकर होती है उसको तो अलाटमेंट कीजिए ना। आकर से किधर जाएंगे ये लोग, कहाँ जाएंगे। और दूध का जो मामला है वो तो असेंशियल कमोडिटीज़ में आता है, कोई पान का डब्बा नहीं है या कोई तंबाकू बेचने की चीज़ नहीं होती वो जो आपको निकाल देंगे। ये तो रोज़ हर सुबह मैं देखता हूँ ये दूध की दुकान या तो रोड के ऊपर भी बेचते लोग, कोरने में रोड की तरफ सुबह सुबह जो है ट्रक आती है, गाड़ियाँ दूध का जो है वो उसकी पेटियाँ दूध की आती हैं, फना आती है, देते हैं। तो ये एक एसेंशियल, और वो भी 2-3 घंटे का कारोबार रहता है सुबह का वक्त। इसमें आपको ऐसी क्या तकलीफ के जो है वो भी झाड़ के साइड में जो है बगल में है बता रहे थे आप। तो ज़रूर कीजिए, ये कोशिशें कीजिए, मुताल्लिक़ा एमएलए को, हाइड्रा के ऑफिस को, प्रजा पालना के तहत बेगमपेट में, ये 3 जगह आप अप्लाई कीजिए। देखिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं बात कर रही हूँ जी। ये भाई आप पेंशन बढ़ती बोल के अब 1.5-2 साल होने आ रहा जी। अभी तक नहीं बढ़े, फिर अब सबके सब काम हो जा रहे, हमारे नहीं हो रहे कहीं कुछ पेंशन, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वही सवाल पूछना था मेरे को। ठीक है जी। वैसे कहाँ से मुकाम कौन सा है इनका? अब मुकाम तो क्योंकि आवाज़ बराबर नहीं आ रही है, ठीक है, रिपीट हो रही है बात। देखिए अभी पेंशन आपका नहीं बढ़ा है, तो हर पीर को आपका अगर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में है तो हैदराबाद कलेक्टर के पास, या रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है तो रंगारेड्डी के पास, या मेडचल में है तो उनके पास कल प्रजा पालना बोलकर होता है, कलेक्टर खुद आपकी अर्जियां लेते हैं। तो इसमें आप अपनी दरख्वास्त दीजिए कि ये चीज़ हुई थी, इतना ऐलान हुआ था, लेकिन मुझे अभी भी पुरानी चीज़ें मिल रही हैं, मुझे इसके बारे में होना चाहिए। यानी जो खुद दबाव होना, खैर कलेक्टर के हाथ में कुछ नहीं हो, सरकार की तरफ से जियो आया तो यानी हुक्मनामा आया तो ये होने वाला है, लेकिन कलेक्टर अपनी जो अप्राइजल रिपोर्ट होती है
اس میں مینشن کرتے ہیں صاحب اتنے لوگ میرے پاس اتنی عرضیاں میں نے قبول کی، اس میں یہ لوگوں کے مسائل تھے کہ ویلفیئر کے اوپر. ٹھیک ہے آپ کالیشورم کہہ رہے ہیں، آپ وہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی انویسٹمنٹ کیجئے، سڑکیں بنانے کے لیے پیسے ہیں، فلاں کے لیے پیسے ہیں، یہ کیوں نہیں ہو رہے؟ اب یہ لوگ ٹھیک ہے آر ٹی سی والے وہ کر کے بساں روک دیے تو آپ ان کے مطالبات کو قبول کریں، ان کے مطالبات کون قبول کرے گا؟ کیونکہ یہ لوگ غیر منظم لوگ ہیں، ان کی کوئی ایسوسیشن نہیں ہے، ان کا کچھ نہیں ہے. تو ان کو بھی تو دیکھیے، یہ بزرگ لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں یہ. تو آپ جو ہے اس طریقے سے جو میں نے کہا کل جائیے کلکٹر کے آفس پہ، یا متعلقہ جو کلکٹر ہے آپ کے، جا کے اپنی عرضی دیجیے کہ ہاں بھائی یہ ساتھ ابھی تک میرے کو نہیں ہوا، اور ریگولر آپ کا پیمنٹ ہو رہا نہیں ہو رہا وہ بھی بتائیے گا. ٹھیک. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ باقر صاحب ماجد صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم. میں محمد معین الدین چھونی نادر بیگ سے بول رہا ہوں. جی جی جی. باقر صاحب آپ کی خدمت میں 2 سطر کہنا چاہ رہا ہوں. باقر صاحب آپ ایک اچھے اینکر اور ایک تجربہ نگار ہو. آپ سے معذرت چاہتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، جی جی ایز اے اینکر آپ کو بحث کے دوران مداخلت کرنے کا پورا حق ہے. جی آپ بحث و مباحثہ میں جس کو بھی بلاتے ہیں ان کا احترام ضروری ہے. جی. بحث میں تشنگی نہ آئے، اس بات کا خیال رکھیں. اب رہا سوال آپ کا. ماجد صاحب یہ بتائیے کہ موہن بھاگوت صاحب ہر سال 45 سے 50 لاکھ روپے حکومت پر خرچ کرتی ہے، جب یہ کوئی سرکاری عہدے پر نہیں ہے. ہر پارٹی کے صدر پر ایسے خرچ حکومت کر سکتی ہے کیا؟ اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ سعود اور یہود میں فرق بتائیں. مہربانی آپ کی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. معین الدین صاحب ابھی ایک چھوٹے سے بریک پر جائیں گے ہم. بریک کے بعد ضرور آپ نے جو سوالات کیے ہیں ان سوالات پر بات کریں گے. اور جہاں تک آپ نے مہمانوں کے احترام کی بات کی ہے، میں اپنے طور پہ اس کی صفائی نہیں دوں گا. ماجد صاحب مہمان ہیں بہرحال، تو میں انہی سے جو ہے پوچھوں گا کہ کہاں پر کیا کمی ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اور بریک کے بعد آپ کے ساتھ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. بریک سے پہلے معین الدین صاحب چھاونی ناد علی بیگ سے ایک تو انہوں نے اپنی یعنی اعتراض جو بھی تھا وہ اس کا اظہار کیا، اس کے ساتھ ساتھ پھر سوال بھی کیا. جی ماجد صاحب. جی دیکھیے، جہاں تک ہمارے اس پروگرام کے جو میزبان صاحب ہیں وہ ہمارے ایک اچھے دوست ہیں، ایک اچھے صحافی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے میں جن خیالات کا اظہار کروں ان سے وہ اتفاق کریں. تو یہی وجہ ہوتی کہ وہ بہت سے اختلاف کرتے ہیں، بعض وقت ڈسکلیمر دیتے ہیں، نہیں میں آپ کی بات سے بالکل وہ ہوں، بعض وقت پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ کوئی شخصی معاملات نہیں ہوتے ہیں. ہمارے ان کے درمیان کے جو معاملات ہیں وہ اپنی نوعیت کے ہیں. لیکن میں اپنا مجھے جو بہتر لگتا ہے، جو ذہن جو میں نے کچھ اسٹڈی جو بھی کی ہے، وہ اپنی معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے بات کرتا ہوں. وہ اپنے طریقے سے جو ہے ان کو جو ذمہ داری دی گئی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پیورلی جو ہے پروفیشنل ہے ہمارا معاملہ. اس میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ان کے درمیان میں کوئی شخصی ایسی کوئی بات میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک تو میری جانب سے تو کچھ ایسی نہیں ہوئی، اور نہ ہی کبھی ان کا میں نے برا بھی نہیں مانا. کیونکہ ہم جو فریڈم آف ایکسپریشن کے جو دائرے ہیں اس کو ہم پوری طریقے سے سمجھتے ہیں. تو خیر اس میں یقیناً ہے. دوسری بات ہے موہن بھگوت کی. اب دیکھیے ہندوستان کی پوری کمان، پورا ریموٹ کنٹرول موہن بھگوت کے پاس ہے. موہن بھگوت پر 50 لاکھ معمولی چیز ہے ان کے لیے. سرکار خود، پوری سرکار ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ پوری طریقے سے غیر قانونی ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے. کورٹ میں گیا تھا ایک شخص، کورٹ گیا تو اس کو سرزنش ہوتی ہے. یہ نہیں دیا جاتا. جب کورٹ کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، تو اس کے دلائل دیتا ہے. یہ کلاس کی وجہ سے آپ کی چیز ایکسیپٹ ہوئی، یہ کلاس کی وجہ سے آپ کی چیز ریجیکٹ ہوئی، بنا کسی اس کے اورل اس پہ کہا کہ نہیں آپ کی شہرت کے لیے کر رہے ہیں، آپ فوری جائیے، بھاگے یہاں سے. بول کے کیونکہ میں خود ایک یونیورسٹی میں گیا تھا تو میں بولا بھائی اتنا بڑا فنڈ آپ کو کیسے آیا، یہ چیزیں ہیں. تو ارے نہیں صاحب، یہ RSS کے اندریش کمار، آپ بھی جانتے ہیں یہ صاحب انفلوئنشل لبھات نہیں ہیں. موہن بھگوت کے بعد اندریش کمار، انہوں نے کہہ دیا بڑا اتنے پیسے. میں کہا یہ کچھ نہیں ہے، پینٹس ہے ہمارے لیے. آپ جتنے کروڑ کی بات کر رہے ہیں وہ پینٹس ہیں. تو یہ پوری طریقے سے RSS اور اس کی تنظیمیں اور اس کی طرف سے جو سیمینار سے چاہے وہ سنسکرت کے حوالے سے ہو یا کلچر کے حوالے سے ہو، یہ اتنا آپ کی
ٹیکسوں کی دولت کا بڑا جو ہے حصہ ان کے سپرد ہو رہا ہے. یہ بالکل یہ سرکار ویسے قانونی چل رہی کیسے؟ دستور پہ چل رہے ہیں. اب الیکشن ہو رہے ہیں, کیا دستور پہ چل رہا ہے الیکشن ہو رہا ہے؟ یہ پوری طریقے سے انکانسٹیٹیوشنل ہے. ابھی دیکھیے ہمارے ساتھی نے وہ بھی لکھا ہے, ٹاپک بھی رکھا ہے, اپوزیشن مفت. جی کیا یہ مفت میں جا رہے ہیں یہ لوگ؟ بڑے پسند سے آ رہے ہیں. کل تک جس کو گالیاں دیتے تھے آج کیوں مجھے کیا ہے؟ تو یہ الگ سوال ہے. اب رہی بات یہود اور سعود کی, خیر میں کچھ باتیں کرتا ہوں, فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ پہلی جنگ جو عظیم تھی اس کے بعد عثمانیہ سلطنت کا تختہ الٹا تھا, اس کے بعد سے یہ دو چیزیں سامنے آئی ہیں. اور اس میں کیا سیکوینس ہے, آپ تھوڑا ہسٹری پڑھیے, ورلڈ ہسٹری پڑھیے. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان جو سیکوینس آئی ہے, کیسے کیسے چیزیں آئی ہیں, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے پاس ہیں یا کتنے دور ہیں. اب آپ سمجھ لیجیے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو باقر بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے؟ میں نواب صاحب کنڈے سے الیاس بات کر رہا ہوں. جی الیاس صاحب. ماجد بھائی سے سوال ہے, وہ FIR کرتے کرتے چلے گئے جون میں بول کے. جی. اور میرا ملک پیٹ اکبر باغ میں 2008 کا تھا ہے ID کا ووٹر ID. ووٹ ڈالا میں اچھی طرح سے یاد ہے. فرسٹ ٹائم بلالا صاحب کہہ رہے تھے وہاں پہ, وہاں پہ بتلایا تو آن لائن نہیں ہے, نہیں ہو رہا ہو. جی. اور 2003 کا بھی نکلا ہو گھر کا, وہ بھی نہیں ہو رہا آن لائن. تو کیسا کرنا اس کے بارے میں پوچھو. اگر نہیں ہونے کی صورت میں کیا ہوتا وہ پوچھو. 2002 میں آپ کا نام نہیں ہے؟ 2002 کا نہیں ہے, 3 کا ہے, اس سے پہلے کا ہے, 2008 کا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 2000 اب ووٹ ڈالتے ہیں وہ ID, ووٹر ID پھر کہاں کا ہوتا تو کیا معلوم کدھر بھی چل جاتا ہو. 2008 کا تو ووٹر ID ہے آلریڈی میرے پاس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نہیں ہوا, اور ایک مردم شماری بول کے نکال لینا. جی جی, ٹاپک بھی ہمارا. یہ وہ ایک ہی ہے, الگ الگ ہے وہ. ٹھیک ہے, دونوں چیزیں بھی آپ کو بتا دیں گے ہمارے صاحب. جی ہمارے صاحب. دیکھیے SIR کے حوالے سے ابھی آفیشیلی کام نہیں ہوا ہے. میپنگ کا مطلب آپ, ٹھیک ہے میں بات کر رہا ہوں آپ کے بارے میں. میپنگ کا جو مطلب ہوتا ہے, موپنگ کا مطلب وہ کمپیئر کرنا ہے جو پہلے سے ہے نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ پہلے سے ہے, تو یہ برابر آپ کی جو ہے آپ اس کی سائٹ پہ اویلیبل ہے. آپ وارڈ نمبر نام, یہ تو آپ کو سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اس کی کاپی نقل رکھ لیجیے, یا پھر جو ہیلپ ڈیسک کئی لوگ بنائے ہیں جس میں منڈیز کی طرف سے بھی کچھ کیمپ لگائے ہیں, کچھ دیگر NGOs کی طرف سے بھی کچھ کیمپ لگائے ہیں. یہ کام ہو رہا ہے, اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. آپ پہلے سے ووٹ استعمال کر چکے ہیں تو خیر ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ایپک کارڈ ہے وہ نہیں ہو, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ سسٹم میں ریکارڈ میں رہتا کہ آپ ایک ووٹر رہے سو چکے ہیں, تو اس میں اتنی زیادہ تشویش کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو بھی اصلاحات ہیں, جو موپنگ کرانے کے لیے جو بھی ہوتا ہے, تو جو بھی کیمپ لگ رہے ہیں اس میں جا کر رجوع ہو سکتے ہیں. یا پھر جب BLOs آتے ہیں تو ان کو بھی آپ بتا سکتے ہیں, ان کے پاس بھی جو ہے راستے بھائی ماضی میں میرے پاس یہ رہا, اب اس طریقے سے کیا میرا نام ایک لسٹ میں ہوگا نہیں ہوگا, تو وہ آپ پوری طریقے سے تشفی بخش کرتے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں چیف الیکٹورل آفیسر سے جو ہے ایک منڈیز کے جو MLAs ہیں انہوں نے مل کر کہا کہ ٹھیک ہے جو موپنگ کر رہے ہیں, موپنگ کی بھی جو ہے لوگ یعنی اویلیبل ہونے کے لیے اس کی سائٹ پر ڈالیے, تاکہ لوگ معلوم ہو سکے کہ بھائی یہ کہاں کچھ کاغذات کی کمی ہے نہیں ہے. اگر ان کیس نہ بھی ہو رہی تو آپ کے پاس جو بھی ڈاکومنٹ ہوتے ہیں, جیسا پاسپورٹ وغیرہ, 11 ڈاکومنٹس آپ کو رکھے گئے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو بتا کر آپ اپنے نام کی شمولیت کر سکتے ہیں. اب رہی بات مردم شماری کی, جو سینسس کی بات ہو رہی, SIR کا عمل, الیکشن کمیشن کا عمل وہ بالکل الگ نوعیت کا ہے. مردم شماری ایک دستوری ضرورت ہے. یہ ایک دستوری ادارے کے تحت یہ سینسس جو ہمارا جو ہے ادارہ ہے اس کی طرف سے, یہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہر شخص کی گنتی کا ہوتا ہے. SIR میں ہو یا الیکشن کمیشن کے معاملے میں ہو, جن کی 18 سال عمر ہو چکی ہو, جو لوگ حیات میں ہو, وہ ان کا ہوتا ہے, شہریوں کا ہوتا ہے. اور مردم شماری چاہے آپ شہری ہو نہیں ہو, ہر کس ہو, پیدائش سے بچے سے لے کے بزرگ, ہمارے 100 سال کے بزرگ بھی ہوں گے تو ان کی بھی گنتی ہونے والی ہے. اور اس میں یہ ساری تفصیل بھی آنے والی ہے, آپ کا نام, مذہب, ذات پات, جغرافیہ, گھر میں کون سی چیز ہے, کس حیثیت سے رہتے ہیں, کیا رہتے ہیں, یہ ساری چیزوں کا خلاصہ مردم شماری کے میں شمار کیا جاتا ہے. اور اس میں بالکل آپ کھل کے بول سکتے ہیں,
اور یہ جو ڈاٹا رہے گا وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے یا کسی بھی سرکاری مقصد کے لیے دستوری طور پر استعمال کہیں نہیں جا سکتا. اس کو اگر کریں گے تو جرم ہو جاتا ہو. اگر کوئی نہیں مردم شمار میں آپ یہ لکھائے تھے یہ غلط ہے، اگر وہ کوئی ریفرنس دیتا ہے کوئی ڈپارٹمنٹ یا کوئی محکمہ تو وہ جو ہے قانون کی خلاف ورزی ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ پوری طریقے سے اپنی معلومات اس کے اندر دیں. جی ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن شاید ڈراپ ہو گئی. میں چاہوں گا کہ دوبارہ ٹرائی کریں تاکہ آپ کا سوال ہم پروگرام میں شامل کر سکیں. بھائی صاحب اس کے ساتھ چونکہ مردم شماری کی بات آ گئی تو اسی کا تسلسل، کیونکہ ہم تلنگانہ میں جو نئی سیاسی پارٹی جو ہے فارم ہوئی ہے TRS جس کا نام ہے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا روشنی ڈال دیں. دیکھیے یقیناً یہ کویتا جو BRS پارٹی کے جو صدر ہیں چندر شیکھر راؤ ان کی دفتر ہیں، اور یہ کافی عرصے تک TRS جو بعد میں BRS بن گئی اس میں جو ہے رکن پارلیمنٹ رہے، رکن کونسل رہے، اور بہت ہی جہدکاری کے تحت تلنگانہ جاگورتی کے نام سے خواتین کی بہت تنظیمیں چلاتے ہیں یہ. تو یہ میں ایک چونکہ میں کل دیکھ رہا تھا جو خرچہ کیا گیا کل پارٹی کے لانچ کے موقع پر، سارے اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات، کروڑوں روپے خرچ ہوئے کل. اس سے کہیں تھوڑا سا شک بھی ہوا میرا کہ ہاں کچھ نہ کچھ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا. کیا کیونکہ ابھی ہمارے ساتھی ابھی ریفرنس دیا ہوں میں، پوشن مکت بھارت کی جو بات کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہی ہے، کہیں کچھ اور طریقے سے، کہیں اور طریقے سے، کہیں کسی پارٹی کو ادھر ضم کر دینا، کبھی اس کرنا. اب یہاں ریجنل پارٹی پہلے سے ہی ہے، ریجنل پارٹی ورسز ایک کانگریس کی جو سرکار چل رہی ہے اس میں. اب یہاں BJP مقام بنانے کی کوشش کری تو کس طریقے سے یہ ڈویژن ریجنل پارٹی میں کر کے فنا کر کے، یہ کہیں نہ کہیں مجھے ایک سیکوینس دکھ رہا ہے. مجھے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے ابھی. تو یہ ٹھیک ہے نئی پارٹی بنائے ضرور ہے، لیکن کیا وجہ کیا ہے؟ خاندان سے ٹھیک ہے، خاندان اپنی جگہ آپ کی جاتے ہیں، سیاسی آپ کو برابر حق ہے سیاست بتانے کا، لیکن اس کے پیچھے کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کے جو بھائی ہیں BRS پارٹی کے کارگزار صدر ہیں، اچھے تیز آدمی بھی ہیں. پھر ان کے جو کزن ہیں ہریش راؤ وہ بھی BRS پارٹی میں ہیں. تو یہ ایک معاملے میں مجھے جو ہے تھوڑا سا وقت لگے گا مجھے، اور چونکہ جب تک ثبوت وغیرہ جو ہم کو جو فیڈنگ جو مطلب جو ہوتی ہے اس تک ہم پہنچنے تک ہم کو تھوڑا سا وقت لگے گا. اس کے بعد ہی ہم یہ خلاصہ کر سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ جو فنڈنگ ہے، کیونکہ اسے مجھے تو پہلے سے بڑی اچھی جہدکار ہیں اور اچھے واقف ہوں میں ان سے، بڑی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں ہماری ان کا، ابھی تو بہت کم ہوئی. تو ان کے ورک کلچر سے میں واقف ہوں، ان کی آئیڈیالوجی سے بھی واقف ہوں. لیکن اب آئیڈیالوجی کوئی معنی نہیں رہا. حالیہ میں عام آدمی پارٹی کا جو کچھ حشر ہم دیکھ رہے ہیں، اور کئی لوگوں کا حشر بھی دیکھ رہے ہیں، کئی بڑے بڑے لوگوں کا بھی دیکھ رہے ہیں، آئیڈیالوجی نہیں ہے. سب سے بڑا جو سیاسی مقصد ہے وہ اپارچونیٹی، موقع پرستی. یہ ایک سب سے بڑی آئیڈیالوجی یہی ہوگی، سنگل آئیڈیالوجی. تو اب کوئی اصولوں کی بنیاد پر اپنی قربانیاں دینے کو تیار نہیں ہے. ارے بھائی سنو، قربانیاں آتے جاتے رہتی ہیں. تو یہ ہمیں سمجھنے کا تھوڑا موقع ملنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے چلیے ایک نئی پارٹی ہوئی تو یہ کیا نیا دکھائیں گے، یہ بھی ایک چیز سامنے آنا چاہیے. دیکھیں ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں حفیظ بات کر رہا ہوں بہادر پورے سے. جی حفیظ صاحب سوال. یہ پروگرام چل رہا ہے لیکن مائی صاحب کی آواز نہیں آ رہی. 40 پہ پورا ٹی وی کا والیوم بڑھا ہوا ہے، باکس کا والیوم بڑھا ہوا ہے، اور جو ہے لائیو پروگرام آتا ہے وہ جو ہے نا سگنل چل جاتا ہے آپ کا یہ ہارڈ ویئر باکس پہ. اچھا آپ نے کہا ماجد صاحب کی آواز نہیں آ رہی، میری بھی نہیں آ رہی. اب آپ کی اچھی آ رہی ہے آواز، مائی صاحب کی آواز بھی نہیں آ رہی. اچھا نہیں ٹی وی پہ بول رہے ہیں آپ یا فون پر سن رہے ہیں تو آواز آ رہی ہے؟ ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، میں ہم ضرور لائیو پروگرام جو بھی آتا نا جن کے وقت پروگرام آتا تب کیا ہے سگنل چلے آ رہا ہے ٹی وی ہارڈ ویئر باکس پہ چلے آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہادر پور سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں اور نہیں پتا. ٹھیک ہے ضرور. اس جو تکنیکی آپ نے بات کی ہے اس حوالے سے ضرور ہماری تکنیکی ٹیم کو ہم اس حوالے سے واقف کریں گے تاکہ مسئلے کا حل کیا جا سکے. بہادر پور سے آپ نے کال کیا حفیظ صاحب. بھائی صاحب بالکل اس کو تو ہم رجوع کر دیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو موضوعات ہمارے ہیں اس میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو ہم نے ذکر کیا اپوزیشن مکت بھارت BJP کی بات ہم نے کی. جی بس بالکل. دیکھیے بھارتیہ جنتا پارٹی اور ان کی جو والدہ محترمہ ہیں RSS صاحبہ،
ان کے پاس ایک بڑا تھنک ٹینک ہے. جی. بہت بڑا مشکل ہوتا ہے, ہمارے تصور سے بھی بالاتر یہ سوچ رکھتے ہیں, رکھنا بھی چاہیے, لیکن اچھے کام کے لیے رکھیں تو بہت کچھ ہوتی ہے, لیکن دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے یہ ہوتے ہیں. اور یہ بالکل کرپشن سے پاک ہے نا یہ لوگ, ان کے پاس بڑی ایسی مشین ہے جو سب کو منٹوں میں کرپشن بھلا دیتی ہے پوری. تو راگھو چڈھا اور ان کے ساتھ جو 6 لوگ جملہ 7 لوگ جو آئے ہیں, ان کی پوری, میں کل ہی بتا رہا تھا آپ کو, ان کی پوری, ان کا جو پوتی نامہ یعنی ان کی جو ہسٹری دیکھ رہا تھا میں. خیر یہ کوئی زمین سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. عام آدمی پارٹی نے اپنے اصولوں پر سودا کرتے ہوئے پونجی پتیوں کو کہا کہ چلو اسے وہ بھی راجیہ سبھا کے لیے بھیجنا ہے, چلو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتا عوام سے, یہ لوگ ہمارے لیے ایک اثاثہ بن سکتے ہیں. کیونکہ آج کل الیکشن بنا پیسے کے ہونے والا نہیں ہے, خرچہ تو بہت ہو رہا ہے. عام آدمی پارٹی کی آئیڈیالوجی ایسی نہیں ہے کہ وہ زیادہ خرچہ کر سکیں, تو لہٰذا ان لوگوں سے کچھ سپورٹ ملے گی. اسی لالچ میں آپ ان کو دیے اور یہ لوگ اپنی لالچ میں یہ لوگ ادھر آ گئے. اس سے دیکھیے یہ صرف یہ ان کا جو ہے, ٹھیک ہے لیگلی یہ لوگ بی جے پی کا حصہ بن چکے کل رات پہ, پرسوں رات سے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی جو خطرہ ہوگا یہ خوب عام آدمی پارٹی کو خطرہ ہوگا. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا مہاراشٹرا میں یعنی شیو سینا کے 2 گروپ بنا دیے گئے, اور نقلی گروپ الیکشن کمیشن نے اس کو اصلی کر دیا. اس کے جتنے اثاثے تھے وہ اس کو دے دیا, اس کا سمبل بھی اس کو دے دیا. اب یہ سیم ہونے والا ہے. عام آدمی پارٹی جو ہے نقلی گروپ اصلی ہو جائے گا, وہ اس کے اثاثے ہو جائیں گے, اس کا نشان بھی ہو جائے گا. تو اس طریقے سے اپوزیشن کو برخاستی. اور پوروں کی دیکھیے, کسی کے ہاں ای ڈی کا چھاپا پڑا, کسی کے پاس آئی ڈی کا چھاپا پڑا, کسی کے پاس جو ہے فلاں جو ہے سی بی آئی کے کوشچنس ہونے لگے. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی چلو ایک مصیبت سے تو راحت تو ہو جائے گی, ہم اتنے کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کریں, یہ ساری چیزیں دھل جائیں گی. اور خود انہوں نے بھی کہا چند دن پہلے, جی, جو راگھو چڈھا اور دیگر لوگوں نے بھی, میں سن رہا تھا ان کے پچھلے بیانات کو, لوگوں نے جو ہے بتایا دیکھو یہ بہت بڑی مشین ہے. ایون اس میں پاؤڈر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں بتا رہے تھے. ہم تو خیر وہ مودی برانڈ کا پاؤڈر ڈالنا ہم بول کے بتا رہے تھے کہ ان کا اچھا صفائی ہوتی ہے. تو نہیں, خالی مشین میں چلے جائے تو بس کافی ہے. مودی برانڈ کے پاؤڈر کی بات بھی نہیں ہے, وہ خود کہہ رہے تھے, اور آج خود اس مشین میں چلے گئے. تو اندازہ لگائیے کہ کیا ہندوستان کی جمہوریت ایسا سروائیو ہوگی. بنگال میں کیسا کھیل ہو رہا دیکھیے آپ. الیکشن کمیشن ایک فریق بن چکا ہے. فریق کہہ رہا ہوں میں, از اے پارٹی جو ترنمول کے خلاف کام کر رہی ہے, پوری کھل کے کام کر رہی ہے. تو ہے, تو خیر پہلے ہم یہ کہتے تھے بی جے پی کی طرف سے کہ کانگریس مکت بھارت, نہیں اب پورے اپوزیشن مکت بھارت ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد 1 نیشن 1 الیکشن یہ ہوں گا, اس کے بعد 1 نیشن نو الیکشن وہ بھی ہونے والا ہے. یہ پوری سیریز میں یہی وجہ ہے کہ وہ ڈیلیمیٹیشن کا کام شروع کیا تھا انہوں نے, 543 کو بڑھا کر 850 کیا تھا. لیکن خیر کیا کریں, اپوزیشن لوگ سمجھ رہے ہیں نا. تو ہم عورتوں کو دینا چاہ رہے تھے بھائی, اتنی سیٹ بڑھا کر تقریباً 300 کے قریب سیٹ بڑھا کر ہم اپوزیشن کو دینا چاہ رہے تھے, وومنس کو دینا چاہ رہے تھے. تو خیر نہیں مانا. یہ تو چیز چلے گا. اب ہندوستان میں خیر خارجہ پالیسی کیسی ہے میں اس کے اوپر نہیں کہوں گا, کس کو کیا بولتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. لیکن داخلی طور پر جو ہمارا پاس ہو رہا ہے, ابھی کل ہی ہمارے ایک بڑے سول آفیسر سے بات ہو رہی تھی ہماری, تو اس میں انہوں نے کہا کہ بنگال میں الیکشن کے وقت, الیکشن سے پہلے ہمارے الیکشن کمیشن نے تقریباً 500 سول آفیسروں کے نام یعنی ان کے بدل دیے. جی جی جی, ایک کالر جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی. جی بھائی صاحب ٹھیک ہے, بالکل میں چاہوں گا کہ جنہوں نے کال کیا ہے پھر ایک مرتبہ جو ٹرائی کریں تاکہ آپ کے کال کو ہم پروگرام میں شامل کر سکیں. بھائی صاحب اس کے ساتھ جس طرح سے ہم نے موضوعات میں جو شامل کیا, اسرائیل لبنان جنگ بندی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی IDF کی جانب سے جو حملے کیے جا رہے ہیں, چاہے وہ مغربی کنارہ میں ہوں, غازہ میں ہوں یا پھر لبنان میں ہوں. دیکھیے امریکہ کی حما پر جنگ بندی ہوئی. اسرائیل سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی کارروائی نہ کریں, لیکن وہ کارروائی برابر جاری ہے. اب تو ابھی کچھ دیر صبح سے اطلاع آئی ہے کہ وہاں ٹائٹ نام کا ایک شہر ہے, ٹاؤن ہے وہاں, اور اسے متصل ساؤتھ لبنان کے علاقوں میں, بیروت کے علاقوں میں ورقے پھیلائے گئے چھوٹے سے جو ہے کہ آپ یہاں سے تخلیہ کر دیں, ہم بڑی کارروائی کرنے والے ہیں. تو یہ ڈونالڈ ٹرمپ کی جنگ بندی ایسی ہوتی ہے. انہوں نے جنگ بندی کی تو یہ لحاظ سے کہا کہ نہیں ہم کسی صورت میں ہمارا جو ہدف ہے حزب اللہ ہے,
تو یہ بالکل جیسا غزہ میں جنگ بندی آپ اکتوبر میں کریں، اس کے بعد سے اب تک کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے دیکھیے. ابھی تک جو ہے سینکڑوں لوگ ہلاک کر دیے گئے غزہ میں، اور ہر دن کوئی نہ کوئی ہلاک ہی ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے ظالم اور جو امن کے دشمن کو یہ لوگ امن کی بات نہیں سمجھ سکتے. ایک کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ کیسے کرتے یہ روڈوں پہ ایکسیڈنٹ بہت ہو جی جی والے گاڑیوں کی رننگ کم نکالے تو بہت اچھا رہتا. کیا؟ جی جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ شاہی نگر سے شاہین. ایکسیڈنٹ بہت ہو رہے. گاڑیاں کمپنیوں سے ذرا رننگ کم نکالنا. پہلے کے لوگوں کا زمانہ اچھا تھا، پہلے بنڈیوں کا سائیکلوں کا. ٹھیک ٹھیک. اور کوئی سوال؟ نہیں بس وہی تھا. ٹھیک ہے. حادثات کے حوالے سے سوال ہے. شاہین نگر سے آپ نے کال کیا. ہونا یہ چاہیے کہ مطلب گاڑیاں آج کل اتنی تیز بھگائی جا رہی ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، تو کیوں نہ جو کمپنیاں نکالنے والی ہیں وہی گاڑیوں کی اسپیڈ کو پہلے ہی سے کم کر کے رکھیں. دیکھیے عام طور پر جو سرکاری ٹرانسپورٹ کی کمپنیاں ہوتی ہیں جیسا کہ RTC ہے، وہ فلاں ہو، تو ان کو ایک لمٹ، اسپیڈ لمٹ دیا جاتا ہے، اسی کے اندر ان کو چلانا ہوتا ہے. لیکن میں جو پرائیویٹ لوگوں کو دیکھتا ہوں جو بھی حیدرآباد سے بنگلور، چنئی، بمبئی یہ جاتے ہیں، اس اسپیڈ سے جاتے ہیں کہ بعض وقت کئی حادثات ہو جاتے ہیں. ان کے بعض وقت ایک تو رات میں سفر ہوتا ہے، نیند کا جھونکا لگ جاتا ہے ذرا سی میں، اور اتنے سارے مسافر سوتے رہتے ہیں. تو یہ اصل بات کیا ہے، لوگوں میں شعور ہونے کی چیز ہے. اور آپ دیکھیے حادثے سے بچنے کے لیے آئی ایم الائیو بول کے ایک مہم چلا رہے ہیں، میں زندہ آیا ہوں بلکہ چلا رہے ہیں مہم. اس میں یہ بتانے کا مقصد ہے کہ لیکن میں دیکھتا ہوں بچے من چلے بچے جی ابھی جہاں بھی کئی لوگ اپنے گھروں کے سامنے اسپیڈ بریکر ڈالتے ہیں، جو لوگ نہیں ڈالتے ہیں وہاں دیکھیے ایک تو سائلنسر کو پورا کر کے، سائلنسر کی آواز کے ذریعے جو ہے ایسا دکھتا ہے کہ یہی کچھ چلانے والے ہیں. جب تک یہ مزاج ہوگا، اور آپ دیکھیے چھوٹے بچوں کو دیا جاتا ہے. صبح کے وقت دیکھتا ہوں میں 3 لوگ 4 لوگ جو ہے گاڑی پہ جو ہے چلاتے ہیں. تو یہ سخت قوانین ہونے کے باوجود یہ چیزیں لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. بیرا روی اس طریقے کی نہیں چلنے والی. یہی وجہ ہے کہ حادثات ہوتے رہیں. اور آپ دیکھیے 1,90,000 لوگ ایک سال میں ہلاک ہوئے حادثے سے. کوئی جنگ نہیں ہوئی ہمارے پاس، بتا رہا ہوں 20 مہینے جنگ یعنی قتل عام ہوا، 72,000 لوگ ہی جو ہے شہید ہوئے. غزہ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس ایک سال میں صرف حادثے کی وجہ سے 1,90,000 لوگ ان کا یعنی ہلاک ہو چکے، اور تقریباً 9 لاکھ کے قریب زخمی ہیں. کتنی پراپرٹی کا نقصان ہوا الگ سوال ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اندازہ کیجیے آپ، اور احتیاط کیجیے. گاڑیوں کو اپنے سنبھل سے چلائیے. یہ لوگ تو نہیں کریں گے، کمپنیاں والے کیا لاک ڈاؤن کے رکھیں گے آپ کو. آپ کے میکینک کے پاس جا کے کھول کے رکھ دیتے ہیں سب کچھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیلف ریگولیشن بہت ضروری ہے. جی بھائی صاحب بالکل وقت کم رہ گیا ہے. اسی دوران اگر ہم دیکھیں ڈونالڈ ٹرمپ پر جس طرح کا حملہ کیا گیا وائٹ ہاؤس میں، تو اس پہ کچھ ہی وقت گزرا کہ فوری طور پر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ ہندوستان کے وزیر اعظم کا ری ایکشن سامنے آیا. انہوں نے مذمت کی اور کہا کہ تشدد کسی بھی صورت میں اس کو جو ہے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے مذمتی بیان ان کا سامنے آیا. میں جاننا چاہوں گا تھوڑا سا کمپیئر کریں. اگر ایران کے سپریم لیڈر پر حملہ جو ہوا، شہادت ہوئی، معصوم بچیوں کی شہادت ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن پردھان منتری کا بیان نہیں آیا. ابھی ڈونالڈ ٹرمپ کو خراش بھی نہیں لگی لیکن مودی جی کا بیان آ گیا. تو میں جاننا چاہوں گا اس کو کس طرح، وہ ٹرمپ ٹھیک ہے ہم بھی اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، لیکن وہ ٹرمپ جس نے 2 دن پہلے بھارت کو جہنم کا گڑھا کہا. دیکھیے یہی ہے نا، آقا اور غلام میں تو یہی فرق ہوتا ہے نا. آقا آقا ہی ہوتا ہے، غلام غلامیش ہوتا ہے. چاہے اس کو آپ وشوا گرو بولیں نہیں بولیں، غلام غلامیش ہوتا ہے. تو بیچارہ اپنے مالک کے لیے تو بولے گا نا صاحب ارے آپ کو خراش تو نہیں آئی نا، نہیں بہت اچھا ہوا. یہ پورا تشدد صحیح ہے. تشدد ایک طرفہ تشدد یہ اچھا نہیں ہے. دوسری طرف تشدد ہو سکتا ہے، معصوم لوگوں کو ہلاک کیا جا سکتا ہے. خود ہمارے مہمان کچھ بنتے ہیں ان کو ہلاک کیا جا سکتا ہے. ہم جسے تیل انرجی لیتے ہیں ان کے جو ہے لیڈر کو ہلاک کیا جاتا ہے، تو وہ جائز ہے. ایک طرفہ ہے یہ. اور ویسے بھی ہی از اے ویری ڈیئر فرینڈ نا، نام کے لیے تو ڈیئر فرینڈ ہے لیکن ہی از مائی لارڈ، وہ میرے آقا ہیں. تو آقا اور غلام کا تو فرق
آپ کو کرنا ہی پڑے گا نا. تو ایران پہ اتنا حملہ ہوا, مذمت نہیں, آپ صحیح کہا آپ نے, ایران کے سپریم لیڈر گئے, کوئی سیاسی مذمت نہیں, وہ بھی ایک ہفتہ 10 دن کے بعد وہ بھی چونکہ غرض ہوتی ہے آپ کو, تیل رک رہا تھا آپ کا, تو جا کے لے لیا, جا کے اپنے کسی جو ہے آفیسر کو بھیج دیا, جائیے تعزیت کر دیجیے تاکہ ریکارڈ تو ہو جائے. ہمارے مہمان تھے سیلرس, ان کا قتل ہو جاتا ہے پورا, کچھ ایک لفظ نہیں, معصوم بچے مرتے ہیں 28 فروری کو, ایک لفظ نہیں. یہاں خراج بھی نہیں ہوتی, خراج تو چھوٹی سی, کچھ نہیں ہوتا تب بھی آپ تشویش ہوتی ہے. تو یہ سلیکٹیو کہتے ہیں اس کو. تو بالکل آقا اور غلام کا رشتہ ہے, پھر بھی کہتے ہیں میں ڈیئر فرینڈ, اس سے کیا ہونے کا ہے. شاید ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی. بھائی صاحب ایک اور آخری سوال, اور وہ یہ ہے کہ ایف بی آئی کے چیف, بہرحال ان کا بنایا جانا خود ایک بہت بڑا, شاید چونکہ بھارت سے تعلق جس چیز کا بھی ہوگا تو پھر بھارت اس پر ناز کرے گا, نازا رہے گا, چاہے وہ برطانیہ کے کسی کی بات کر لیں یا پھر ہم یعنی کہ امریکہ میں اگر کوئی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتا ہے ایف بی آئی کا چیف, تو کاش پٹیل, بالکل یہاں پر بھارت میں بھی خوشیاں منائی گئی تھیں. لیکن بہرحال کاش پٹیل کے ساتھ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ کوئی بہت بڑی دنیا کی سازش تو نہیں چل رہی ان کے ساتھ کہ کبھی ان کو جو ہے شراب پی لیا انہوں نے, اور شراب پیتے رہتے ہیں, نشے میں دھت رہتے ہیں, اور مطلب کچھ ایسی حرکتیں ان سے ہو گئی جس کی وجہ سے یہ چرچاؤں میں ہیں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, کوئی بھی انڈین اوریجن کا آدمی باہر جی کچھ اس کو اعزاز ملتا ہے, جیسا کہ ہم کملا ہیرس کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں, وہ جو ہے صدارتی امیدوار بنی فلاں, اور اس وقت ہمارا جو رویہ تھا وہ کیا تھا. خود زہران ممدانی وہ بھی انڈین اوریجن کے ہیں, ان کے پر یہ سلیکٹیو کہنا نا, یہ ان کی جو محبتیں ہیں, ان کی سب چیزیں سلیکٹیو ہیں, سلیکٹیو لائکس ڈس لائکس کے اوپر ہوتی ہیں. اب یہ صاحب کاش پٹیل کے بارے میں تو ارے یہ تو ان کے لیے ہون بھی ہو رہا ہے, پوجا بھی ہو رہی ہے, یہ سب کچھ ہو رہی, لیکن وہاں ان کا جو کیریکٹر ہے اس پہ سوال اٹھ رہا ہے. تو یعنی پہلے ہم یعنی اندھی تخلیق نہیں ہے, یہ لوگ اپنے ذہن کے آئیڈیالوجی کے لوگوں کو ہی چاہے کتنے بھی گندے ہو. اب دیکھیے ناسک کا ایک واقعہ ٹی سی ایس کا بڑا بدنام, وہاں 2 بڑے واقعات ہوئے باباؤں کے, 2 بڑے واقعات ہوئے, وہ سارے چھپ گئے. ایک واقعے میں 300 خواتین ریکارڈ کریں, ان کے ساتھ جو شوشن یعنی کہ اس کو جو ان کی عزتوں کے ساتھ جو کھیلا گیا ختم ہو گیا. وہ کچھ نہیں, وہ سناتنی ہے بھائی, چھوڑو اس کا کیا لینا ہے, کچھ نہیں, سناتنی ہو بس کافی ہے. دوسری طرف جبکہ وہ جھوٹ کی بنیاد پر رہا ٹی سی ایس کا جو معاملہ سامنے, خود جو رپورٹ آئی ٹی سی ایس کی جو ٹیم کی, ایک واقعے کو لے کر بھتنگڑ بنایا گیا, اور جو کمپلین کی خواتین ان کی ایک ہفتہ 10 دن سے کاؤنسلنگ کی جا رہی تھی, تم ایسا بول رہے ہیں, ایسا بول رہے ہیں, اور کون کرے, سب چیزیں سامنے آ رہی. لیکن میڈیا پورا ایسا چلا دیا ہے کہ بس, بلکہ ملیشیا سے جوڑ دیا. ملیشیا میں چونکہ وہ ایک مبلغ تھے نا جن کو بدر کر دیا گیا, تو خیر جو بھی ہو چلیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا میڈیا کیا ہے, وہ اس لیے جو ہے مجھے کئی وقت دبئی سے جو ہمارے کچھ دوست بولتے ہیں, ارے صاحب وہ آج کل اس میں بھی جو ہے بھیج رہے ہیں لوگ ہمارے, ارے کیا عزت ہے یار تم لوگوں کی, بولتے. ارے بولا بھائی کیا کر سکتے ہیں, تو انڈیا کے میڈیا کی کوئی عزت کوئی فورم میں نہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ بھائی صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ حافظ.